Assalamu alaikum class, and welcome to the ninth lecture of Production and Operations Management. इस लेक्चर में हम क्वालिटी मैनेजमेंट का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था सेवन्थ लेक्चर में उसको रैप अप करेंगे, और एट्थ लेक्चर में भी हमने जो केस स्टडी डिस्कस की थी दैट वाज बेस्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट. उसमें सिक्स सिग्मा के बारे में सवाल थे और फिश पॉन्ड डायग्राम एंड काइजन. उसको हम आज ख़त्म करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक लेआउट स्ट्रेटजीज़. कि जो ऑपरेशंस के अंदर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जो लेआउट होगा, ऑफिस स्पेस का लेआउट होता है, या फिर आप फैक्ट्रीज़ में जो असेंबली लाइन का जो लेआउट होता है उसको हम जब स्टडी करते हैं तो किस तरह से एफिशिएंटली हम इन चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं. या जैसे सुपर मार्केट्स में रिटेल सेक्टर में जो शेल्फ स्पेस का कॉन्सेप्ट है, या वेयर हाउसेज में जो स्टोरेज स्पेस का जो आपने प्रॉपर मैनेजमेंट आपने करनी है, दैट कम्स अंडर लेआउट स्ट्रैटेजीज़. सो फर्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं टूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जो हमने प्रीवियसली आई बिलीव फिश पॉन्ड डायग्राम पे ख़त्म किया था टॉपिक. उसको कंटिन्यू करते हैं विद द सिक्स्थ टाइप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल दैट इज़ कॉल्ड परेटो चार्ट. परेटो चार्ट जो है उसमें आप देख सकते हैं कि जी आपके सामने एक बार ग्राफ भी है और एक लाइन ग्राफ भी है. तो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्राफ्स, बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ. जो बार ग्राफ्स हैं वो आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट टू राइट एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में कम होते जा रहे हैं, और लाइन ग्राफ जो है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है. और इन दिस एग्जांपल एक्स एक्सेस पे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स लिखे हुए हैं. एक क्लोथिंग कंपनी होगी मोस्ट लाइकली, क्योंकि इसमें शर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि जी बटन डिफेक्ट्स कितने हैं, पॉकेट डिफेक्ट कितना है, कॉलर डिफेक्ट कितना है, कफ डिफेक्ट एंड स्लीव डिफेक्ट. तो आपको वो इंडिविजुअल बार्स जो हैं वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं वाई एक्सेस पे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, कि जो बटन डिफेक्ट्स हैं कितने हैं जी, देर अराउंड 23 टाइम्स वो प्रॉब्लम नज़र आया है उनको एक प्रोडक्शन रन के अंदर. पॉकेट डिफेक्ट्स उनको नज़र आए हैं 16, कॉलर डिफेक्ट जो है उनको 10 नज़र आए हैं, कफ डिफेक्ट्स मोस्ट लाइकली दिस इज़ अराउंड 6 और 7, और स्लीव डिफेक्ट उनको नज़र आया है आई थिंक इट्स मोस्ट लाइकली 3 टाइम्स. ठीक है जी. और राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि जी वो परसेंटेज जो है ओवरऑल क्यूमुलेटिव परसेंटेज वो भी आपको दिखा रहा है. So sleeve defects are only 10% of the overall defects, whereas cuff defect जो है वो more than 20%, around 22, 23, it could be around even 28% तक कह सकते हैं कि 28% जो faults आ रहे हैं वो cuff defects के लिहाज से. तो इंडिविजुअली भी आपको नज़र आ रहा है कि जी क्या उसके क्यूमुलेटिव परसेंटेज है टोटल एरर्स में से, और जो लाइन ग्राफ है वो आपको ये चीज़ शो कर रहा है कि टोटली आपके कितने प्रॉब्लम्स जो हैं वो ओवरऑल आ रहे हैं. तो जैसे वो एडअप होते जाते हैं प्रॉब्लम्स, वो लाइन जो है वो बढ़ती चली जाती है. सो बोथ टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर कन्वेड इन ए परेटो चार्ट. इंडिविजुअली भी कितने प्रॉब्लम्स हैं और ओवरऑल आपके कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एक प्रोडक्शन रन के अंदर. सेवन्थ इज़ कंट्रोल चार्ट. कंट्रोल चार्ट जो है ये क्वालिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है. एज यू कैन सी गिवन द लेजेंड, आप उसमें देख सकते हैं कि जी एक अपर कंट्रोल लिमिट होती है, अगर उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए आपकी प्रोडक्शन में. अब यहाँ पर जो एग्जांपल गिवन है इट इज़ सैम्पल साइज़ लिखा हुआ है. प्रोडक्शन रन के अंदर अगर आप हज़ारों चीज़ें बना रहे हैं तो आप हज़ारों चीज़ों को तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप उसमें से सैम्पल लेंगे और नंबर ऑफ़ अकरेंसेस लिखिए. फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जी आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी डायमेंशंस डिफाइंड हैं, या उसका वेट जो है वो ग्राम्स के अंदर डिफाइंड है. जो डिफाइंड है, जो स्टैंडर्ड है, उसको हम कहते हैं सेंटर लाइन, CL, जो कि बीच में लाइन लगी हुई है. ठीक है जी. 50 टाइम्स उस पर आप देख रहे हैं कि जी इट कुड बी फॉर एग्जांपल 50 ग्राम्स हम उसको कहते हैं जी. दैट इज़ द मेन आइडिया. जितना करीब आप उसके रहेंगे सेंटर लाइन के उतने ज़्यादा आप क्वालिटी अश्योर कर सकते हैं. आपकी जो अपर लिमिट है दैट इज़ कॉल्ड द UCL, अपर कंट्रोल लिमिट. अगर आप उससे बाहर हो जाते हैं, जो प्रोडक्ट उससे बाहर हो जाएगा दैट हैज़ टू बी रिजेक्टेड, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट में काउंट होगा. और लोअर कंट्रोल लिमिट भी है, अगर उससे भी आप नीचे चले जाएं दैट विल आल्सो बी रिजेक्टेड. सो इन दिस एग्जांपल हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट जो है वो UCL से बाहर है और एक पॉइंट जो है वो LCL से बाहर है. सो मोस्ट लाइकली वो जो सैम्पल नंबर है, सैम्पल नंबर 5 एंड ऑल्सो सैम्पल नंबर आई थिंक अराउंड 46 या 47, वो रिजेक्ट हो जाएगा, जिसको ऑब्जर्व किया है क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर ने. और बाकी सारे जो सैम्पल्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन उनमें से कुछ रेड डॉट्स हैं विच मीन्स कि एक्सेप्टेबल तो है, लेकिन आइडियल कौन से डॉट्स हैं, जो वाइट डॉट्स हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा करीब हैं इन दिस एग्जांपल टू व्हाट द प्रोडक्शन मैनेजर वांट्स. ठीक है जी. सो इट कुड बी कि जी जो 10th सैम्पल है और जो 15th सैम्पल है वो भी वाइट हो सकते थे, बट इट कुड बी एनी नंबर ऑफ़ रीजंस कि जी वो क्यों नहीं है.
وہ ڈیفائن کرے گا پروڈکشن مینیجر. سو ان دس ایگزامپل وی کین سی کہ جتنا کلوز آپ رہیں گے ٹو دا سی ایل اتنی زیادہ کوالٹی آپ امپروو اپنی کر سکتے ہیں. 8th از دا اسکیٹر ڈائیگرام. اسکیٹر ڈائیگرام جو ہے ہمیشہ شو کرتا ہے دو ڈفرینٹ ویریبلس کا آپس میں ریلیشن شپ. یہاں پہ ایکس ایکسس میں لکھا ہوا ہے جی آرز اوور ٹائم اور وائی پہ لکھا ہوا ہے پرسنٹیج ایکسٹرا ٹیکس پیڈ. تو ان دونوں ویریبلس کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے وہ یہ سارے ڈاٹس جو ہیں وہ شو کر رہے ہیں. سو جتنا آپ اوور ٹائم کام کر رہے ہیں اور اس میں کتنا پرسنٹیج آپ ایکسٹرا ٹیکس پے کر رہے ہیں یہ کیلکولیشن انہوں نے کی ہوئی ہے. جتنا یہ ڈاٹس آپس میں اکٹھے ہوں گے کلوز ہوں گے اتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوگا دونوں ویریبلس کے بیچ میں. جتنے آپس میں ان کا گیپ بڑھے گا ڈاٹس کا اتنا ویک ریلیشن شپ ہوگا دونوں فیکٹرز کے بیچ میں. تو دیٹ از واٹ دیز ڈاٹس شو. اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ موومنٹ ہے ان ڈاٹس کی وہ لوور لیفٹ سے اپ ورڈز موو کر رہا ہے ٹو اپر رائٹ کارنر جو کہ شو کرتا ہے پازیٹیو کرو. ٹھیک ہے جی, دیٹ از اے پازیٹیو ریلیشن شپ کہ ایک چیز بڑھے گی آرز اوور ٹائم بڑھیں گے تو پرسنٹیج ایکسٹرا ٹیکس بھی آپ کا بڑھے گا. اگر یہ ڈاؤن ورڈز کرو ہوتا یعنی کہ اپر لیفٹ کارنر میں ہائی ہوتی اس کی کرو کی شکل اور ڈاؤن ورڈز موو کر رہا ہوتا ٹو باٹم رائٹ تو وہ پھر ہم کہتے ہیں نیگیٹو کرو ہے, نیگیٹو ریلیشن شپ شو کر رہا ہے بٹوین دا ویریبلس کے ایک چیز بڑھ رہی ہے تو دوسری چیز ڈکریز ہو رہی ہے. سو یہ اسکیٹر ڈائیگرامس دو چیزیں پروو کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جی جو ریلیشن شپ ہے بٹوین دا ٹو فیکٹرز از اٹ پازیٹیو اور نیگیٹو, اور دوسرا جو وہ پروو کرتے ہیں کہ جی جتنے کلوز ہوں گے یہ ڈاٹس آپس میں اتنا زیادہ اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے بٹوین دیز ٹو ویریبلس. اور یہ ڈاٹس ہیں کیا بیسکلی ان سم کیسز یہ انڈیویجولس بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ نے فیڈ بیک لیا اپنے امپلائیز سے اور ایچ ڈاٹ ریپرزینٹس ون امپلائی, یا پھر بہت بڑے اسکیل پہ آپ نے انالیسس کیا تو یہ کوڈ بی کہ ایچ ڈاٹ شوز ون برانچ یا ون ڈپارٹمنٹ آف یور آرگنائزیشن. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے یونٹ کس طرح سے اپنا ڈیفائن کیا. اوکے جی, سو دیٹ واز جسٹ بریف سمری آف دا ریمیننگ ٹاپکس آف کنٹرول, کوالٹی کنٹرول. اب جو نیا ٹاپک ہمارا ہے دیٹ از کالڈ لے آؤٹ اسٹریٹجیز. سو ان لے آؤٹ اسٹریٹجیز پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی واٹ از مینٹ بائی لے آؤٹ. اٹ سمپلی مینس کہ جو ارینجمنٹ ہوتی ہے ہم ایک آفس کے اندر ڈپارٹمنٹس کی ارینجمنٹ جو کرتے ہیں ود ان ون ڈپارٹمنٹ جو کیبنز ہوں گے, جو کیوبیکلز ہوتے ہیں, ورک اسٹیشنز ہوتے ہیں, ان کی ارینجمنٹ بھی جو ہے وہ لے آؤٹ کے اندر شامل ہوتی ہے. ورک سینٹرز, اسمبلی لائنز, اکوپمنٹ, مشینری کی جو ارینجمنٹ ہے دیٹ از آلسو پارٹ آف اٹ. پارکنگ اسپیس از آلسو پارٹ آف لے آؤٹ اسٹریٹجی. ٹھیک ہے جی, بیکاز یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں کہ آپ جو اسپیس ایک دے رہے ہیں اپنے ورکرز کو وہاں پر آپ زبردستی 6 لوگوں کو بٹھا دیں تو بے شک وہ بیٹھ تو جائیں لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی جو اوور آل موٹیویشن ہے, ورکر مرال ہے وہ کم ہو گیا. جب موٹیویشن کم ہو جائے گی, جب اتنے لوگ کراؤڈیڈ ہوں گے ایک کمرے کے اندر, تو آپ کا ان کی جو اوور آل پروڈکٹیوٹی ہے وہ بھی کم ہوگی. اینڈ الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ جی فرم کی پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ افیکٹ ہوگی کیونکہ ورکر جو ہے وہ ایسی انوائرمنٹ میں کام کر رہا ہے جہاں پہ اس کی ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے, اس کی موٹیویشن افیکٹ ہو رہی ہے. سو دیز آر امپورٹنٹ فیکٹرز. گولز آف گڈ لے آؤٹ. پروڈکشن اینڈ پر تو ایفیشنسی جو ہے وہ مین گول ہے کہ ہائیلی ایفیشینٹ آپ کے لے آؤٹس ہونے چاہیے. اسپیس کا استعمال آپ نے ایسے کیا ہے کہ جی کوئی اسپیس ضائع نہیں کی ہے آپ نے, اکوپمنٹ جو ہے وہ ضائع نہیں ہو رہا, پراپرلی آپ نے مشینز جو ہیں وہ ارینج کی ہیں, ان کی مینٹننس آسان ہے, ان کو استعمال کرنا آسان ہے. پیپل, لوگوں کو آپ پراپرلی یوٹیلائز کر رہے ہیں. آپ نے کسی کو اس کے جو اسکل لیول ہے اس سے کم آپ نے کوئی عہدہ نہیں دیا یا اس کے ایکسپیرینس کے لیول سے کم عہدہ نہیں دیا, یعنی کہ انڈر امپلائی نہیں کیا آپ نے یا اوور امپلائی نہیں کیا, کہ جو لوگ ہیں ان کو پراپرلی ان کے لیول کے لحاظ سے, ایکسپیرینس کے لحاظ سے, ٹیلنٹ کے لحاظ سے آپ نے ایڈجسٹ کیا. سیکنڈ از امپرووڈ فلو آف انفارمیشن, مٹیریلز اینڈ پیپل, کہ جو آپ نے ارینجمنٹ کی ہوئی ہے ایک آفس کی, ایک فیکٹری کی, وہاں پہ جو انفارمیشن کا فلو ہے وہ ایزیلی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہے کہ جی فار ایگزامپل یو ہیو سیلز ڈپارٹمنٹ جو کہ بیسمنٹ میں ہے اور جو ساتھ میں ان کے ریلیٹڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ والے جو ہیں وہ ٹاپ فلور پہ ہیں اور آپس میں کمیونیکیشن مشکل ہے. یا پھر ان سم کیسز آئی نوٹس دس وین آئی واز ورکنگ ان ریلائنس ویونگ کہ ان کا جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, سیلز ڈپارٹمنٹ تھا وہ شپنگ ڈپارٹمنٹ کے بالکل ساتھ بیٹھتا تھا کیونکہ ان کو آپس میں بہت زیادہ انٹریکٹ کرنا ہوتا تھا. بیکاز شپنگ والے جو تھے دے وڈ گیو الاٹ آف فیڈ بیک ڈائریکٹلی ٹو
سیلز ڈپارٹمنٹ ریگارڈنگ کہ جی آپ کا جو پیکیج ہے وچ واز ڈیلیورڈ ٹو فارن کسٹمر وہ کہاں تک پہنچا ہے, ٹریکنگ نمبر کیا ہے اس کا, اینڈ سو آن. سو دیز آر امپورٹنٹ فیکٹرس کہ وہ ان کو اکٹھا رکھا جائے. another thing I observed when I was doing my internship in PC, وہاں پر ان کا جو فلاور شاپ تھی, جو بندہ تھا جو کہ ان کا ایک ہی فلورسٹ تھا جو کہ ان کی بکے ارینجمنٹس کرتا تھا, جو کارپوریٹ گیسٹ آتے تھے ان کو بکیز دینے ہوتے تھے, اینڈ آلسو جو ہوٹل کے اندر جو ڈفرینٹ فلاور ارینجمنٹس تھیں, اس بندے کو انہوں نے سب سے لوئسٹ لیول جو ان کی جو 5th بیسمنٹ کا لیول ہے وہاں پہ انہوں نے جگہ دی ہوئی تھی اس کی اپنے کہنے پہ, کیونکہ وہ چاہتا کہ اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے وین ہی از ورکنگ. اس کی نیچر آف جاب ایسی تھی یا اس کی اپنی پرسنالٹی ایسی تھی دیٹ ہی نیڈیڈ کوائٹ انوائرمنٹ. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں وین یو آر ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن کہ کیسے ہم اپنے انفارمیشن کو, مٹیریل کو اور لوگوں کو ارینج کریں. اکثر جو سیکورٹی والے ہوتے ہیں وہ سینٹرل پوزیشن میں ہوتے ہیں فار دیٹ ریزن ان این آرگنائزیشن. اوکے جی, امپروو مرال اور سیفٹی کنڈیشنز ایز ویو ڈسکسڈ. موٹیویشن امپروو کریں ود اے گڈ لے آؤٹ, اور سیفٹی کنڈیشنز بھی امپروو ہوتی ہیں اگر آپ نے پراپرلی لے آؤٹ جو ہے وہ ارینج کیا ہوا ہے ان دی آرگنائزیشن. ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں ان اے گڈ لے آؤٹ. ان کو ہم اکثر ویسے سوچتے بھی نہیں ہیں, لیکن آرکیٹیکٹس اور انجینئرز کے بارے میں بہت کیئرفلی سوچتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں, خاص طور پہ جو سول انجینئرز ہوتے ہیں. سمپلسٹ ایگزامپل اس کی یہ کہ جب آپ فلائٹ آف اسٹیئرز بنا رہے ہیں, سیڑھیاں بنا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں جو ایک اسٹیپ ہے اس کی ڈائمینشن کتنی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کا پاؤں نہ پھسلے, پاؤں پھنسے نہ کسی اسٹیپ کے اندر. لینڈنگ ہونی چاہیے, ہاؤ مینی اسٹیپس شوڈ دیر بی. لینڈنگ جو ہے اس کا جو ڈفرینس ہے ان ٹرمز آف اسٹیپ لیول وہ ایک دم سے ڈفرینٹ نہیں ہونا چاہیے, ان کے ایک دم سے جھٹکا لگے کسی کو. ریلنگ جو ہے وہ اسٹیبل ہونی چاہیے, پلر ہونا چاہیے ٹو بیلنس دا ریلنگ. یہ صرف ایک اسٹیئرس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل انفارمیشن ہوگی. ہر کمرے کی ڈائمینشن جو ہوتی ہے وہ ڈیفائنڈ ہوتی ہے کہ کمفرٹیبل سائز کتنا ہوگا, لوگوں کا کتنے لوگ اس میں بیٹھیں گے. سو آل آف دیز فیکٹرز آر امپورٹنٹ. ہیڈ اسپیس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ میں سے جو لوگ ٹال ہیں انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جی اکثر آپ کو کمروں میں انٹر ہونے سے پہلے سر جھکانا پڑتا ہے, اور یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ جی آپ کا سر جو ہے وہ نہ لگے ان ڈفرینٹ پلیسز. یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ انٹو کنسیڈریشن کہ جی جو تھریش ہولڈ ہے ہر دروازے کا وہ کتنا ہائی ہونا چاہیے, سیلنگ ہائٹ کتنی ہونی چاہیے. سو دیز فیکٹرز آر آل ویری امپورٹنٹ ان پرووائڈنگ سیفٹی کنڈیشنز ٹو یور ورکر. اس کے بعد ہے جی امپرووڈ کسٹمر انٹریکشن. لے آؤٹس جو ہوتے ہیں, خاص طور پہ اگر آپ کی ایک ایسی دکان ہے, آؤٹ لیٹ ہے جہاں پہ کسٹمر سے ڈائریکٹلی ڈیل کرنا ہے, تو وہاں پر آپ کیسے ان کو ارینج کریں گے ان ٹرمز آف ویٹنگ رومس. ٹھیک ہے جی, اگر وہ کسٹمر زیادہ ہیں تو ارینجمنٹ کتنی ہوگی ان ٹرمز آف دا پیپل ہو آر ان یور شاپ. اس کے علاوہ جو آپ نے کیوز اگر بنانی ہیں, لائن میں کھڑا ہونا ہے کسٹمر نے, تو کتنے کاؤنٹرز ہونا چاہیے, کاؤنٹرز پہ کتنے سرورز ہونا چاہیے. اور یہ چیز کافی ڈیٹیل میں اسٹڈی کی جاتی ہے وین یو آر لوکنگ ایٹ ویٹنگ لائن ماڈلس. ویٹنگ لائن کے اندر آپ ٹائم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جی ایوریج کتنے کسٹمرز ہوں گے ایک لائن کے اندر, اور لیٹس سے جی ایوریج 7 کسٹمرز ہوں گے ڈیورنگ منڈے پیک آر, یا پھر ویکینڈ پہ پیک آر میں جو ہیں وہ 10 آپ کے 10 ہوں گے کسٹمرز ایک لائن کے اندر. اور جیسے ہی کوئی 11واں کسٹمر آئے گا تو آپ ایک نیا جو ہے کاؤنٹر کھول دیں گے تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ اس کو ڈیل کر سکیں. دیز تھنگز اور مطلب پہلے سے کیلکولیٹ کر کے وہ رکھتے ہیں اپنے پاس ساری انفارمیشن. امپرووڈ کسٹمر انٹریکشن. دین نیکسٹ ون از فلیکسیبلٹی. یہ خاص طور پہ اسمبلی لائنز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک اسمبلی لائن اگر جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے پروڈکٹس بنا سکتی ہے ان ٹرمز آف سائز یا کلر, اور آپ کو زیادہ چینج نہیں کرنا اس اسمبلی لائن کو, اس لے آؤٹ کو, تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک زیادہ فلیکسیبل ایک اسمبلی لائن ہے رادر دین کہ ہو سکتا ہے آپ کو اگر پوری اسمبلی لائن چینج کرنی پڑے, اس میں ٹائم جو ہے وہ آپ کو زیادہ لگے گا, یا ہو سکتا ہے بالکل ایک نئی فیسلٹی کھولنی پڑے فار اے ڈفرنٹ ٹائپ آف پروڈکٹ دیٹ یو آر میکنگ, تو اس میں ایکسٹرا کاسٹ بھی آپ کو بیئر کرنی پڑے گی. تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اسمبلی لائنز ایسی ہوں جہاں پہ آپ ڈفرینٹ قسم کے پروڈکٹ جو ہیں سیم اسمبلی لائن پر بنا سکیں, تھوڑا سا اس کو ماڈیفائی کر کے. سو دیز آر کنسیڈریشنز فار لے آؤٹ ڈیزائن. Next topic is 1.2 types of layouts. As we've previously mentioned کہ کس طرح کے لے آؤٹس کامن ہوتے ہیں. سو فرسٹ از دی آفس لے آؤٹس. آفس اسپیس جو ہے
اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو کنسیڈر کرنے ہوتے ہیں ان ٹرمز آف کہ اگر کوئی کسٹمر آپ کے آفس میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ کون سے روم میں انٹر کرے گا. موسٹ لائکلی وہ ریسیپشن میں انٹر کرے گا. اینڈ ایون بیفور دیٹ آپ کنسیڈر کریں گے کہ پارکنگ اسپیس جو آپ کے پاس اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. آفٹر انٹرنگ ریسیپشن تو اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ان کو کہاں بھیجا جائے گا, وچ ول بی دا نیکسٹ روم. اگر کسی انہوں نے مینیجر سے ملنا ہے اباؤٹ پروڈکٹ یا کمپلینٹ کرنی ہے یا واٹ ایور اٹ از, یا وہ دے آر ود دی آئیڈیا آف پرچیسنگ دا پروڈکٹ, تو کسی ویٹنگ روم میں بٹھائیں گے ان کو, یا ریسیپشن روم فردر ایک ہوگا بفور انٹرنگ اے مین آفس آف دا پرسن جس کو وہ ملنا چاہ رہے ہیں. ڈفرینٹ آفیسز میں آپ بھی گئے ہوں گے, لیٹس سے گیونگ دی ایگزامپل آف بینکس یا NCBA کی مثال لے لیں. ون آف دا پرابلمس جو کہ ہمیں ہوتی تھی بوسٹن روڈ کیمپس میں کہ اس کا جو لے آؤٹ ہے وہ بڑا کنفیوزنگ تھا فار اینی نیو پرسن انٹرنگ دا بلڈنگ. خاص طور پہ اگر آپ کا فرسٹ سیمسٹر ہوتا تو ہمیں کافی کلیئرلی مارک آؤٹ کرنا پڑتا تھا ود سائنز, کلاس رومس کے نیمز, اور ریسیپشن ڈیسک پہ کسی کو ہیلپ ڈیسک پہ کھڑا ہونا ہوتا تھا تاکہ آپ کو گائیڈ کر سکیں ویئر دا ڈفرنٹ کلاس رومس آر. جو نیا کیمپس ہے اس میں اگر کوئی بندہ بالکل نیا بھی آئے, اٹس پریٹی ایزی ٹو سی کہ ریسیپشن کہاں پر ہے, ویئر از دا فرنٹ آفس, سو یو کین ایزلی نیویگیٹ دا نیو سیٹ اپ. تو دیز تھنگس آر ویری امپورٹنٹ کہ جی آپ نے پراپرلی لیبل بھی کرنا ہے. ہر آفس کے باہر نیم پلیٹ ہونی چاہیے, جس شخص کا وہ آفس ہے اس کا نام لکھا ہونا چاہیے, اس کی ڈیزگنیشن لکھی ہونی چاہیے, تاکہ جو لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں اس جگہ پر دے کین ایزلی فالو ڈائریکشنز. اگر خاص طور پہ ملٹی لیولس پہ آفیسز ہیں تو ہر اسٹوری پر, ہر فلور پہ لکھا ہونا چاہیے کہ جی اس فلور پہ کون سے آفیسز ہیں. اس سے اوپر جو ہے مین یعنی کہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جی لیٹس سے جی آن دا فرسٹ فلور دیر از مارکیٹنگ, آن دا سیکنڈ فلور دیر از فائنینس, تاکہ لوگ ایزلی وہ اس کو نیگوشیٹ کر سکیں. اس کے بعد ہے جی ریٹیل آؤٹ لیٹس, ریٹیل لے آؤٹس. سو ریٹیل میں کوئی بھی چیز آپ شامل کر سکتے ہیں. کوڈ بی سم تھنگ ایز سمپل ایز اے پیٹرول پمپ شاپ, ٹھیک ہے جی, وہاں سے آپ شروع کریں, یا کارنر شاپ کی مثال لے لیں بے شک, اور اس کو آپ لے جائیں ٹو سپر مارکیٹس, بیکریز, شاپنگ مالس اور ہائپر مارکیٹس تک آپ لے جائیں, جیسے ہائپر اسٹار. تو ریٹیل جو لے آؤٹ ہوگا وہ کس طرح سے آپ نے کیا ہے. ریٹیل لے آؤٹس میں پارکنگ اسپیس از ایون مور امپورٹنٹ, کیونکہ آپ کے جو کسٹمرز آئیں گے ان کو آپ نے اگر پارکنگ اسپیس نہیں ملے گی تو ایسی بات ہے دے ول ناٹ اسٹاپ, اینڈ دیٹ ول بی اے میجر پرابلم. باہر آپ کے ٹریفک جیمز ہوں گے اکثر. چیزب کا بڑا مسئلہ تھا یہ 6 نمبر پہ, ایون دو چیزب ہیز انڈر گراؤنڈ پارکنگ, لیکن باہر بڑا ایشو تھا ان کے پارکنگ کا. سو دس از اے میجر پرابلم, ایک بڑی میجر کنسرن ہوتا ہے ریٹیل لے آؤٹس کا, پارکنگ اسپیس. اور اس کے علاوہ ریٹیل میں اگر آپ اگزامپل لیں سپر مارکیٹس کی یا ڈپارٹمنٹل اسٹورز کی, تو وہاں پہ شیلف اسپیس بہت میٹر کرتی ہے. جہاں پہ آپ انٹر ہو رہے ہیں, انٹر اور ایگزٹ کے پوائنٹس سپریٹ ہونے چاہیے, تاکہ ان پوائنٹس کے اوپر کوئی رش زیادہ نہ ہو, کنفیوژن نہ ہو کہ جی انٹر کہاں سے ہونا ہے, ایگزٹ کہاں سے ہونا ہے. تو یہ کلیئرلی مارکڈ ہونے چاہیے ان اینڈ آؤٹ کے جو ڈورز ہیں. انٹر جب آپ ہوتے ہیں شیلف اسپیس میں, آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جی ہر جو آئل ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جی اس آئل میں کس طرح کے پروڈکٹس آپ کو ملیں گے. پروڈکٹ کیٹیگری جو ہے وہ مینشنڈ ہوتی ہے. سو بیکری پروڈکٹس ول بی کلیئرلی مینشنڈ, ڈٹرجنٹس بھی کلیئرلی مینشنڈ ہوں گے, سو آن. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ہیلپ کرتی ہیں کسٹمرز کی, اور اکثر ویسے کسٹمرز ان کو دیکھتے بھی نہیں, حالانکہ ان کی ہیلپ کے لیے وہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں. وہ پورا جو ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے اس کو چھان لیں گے, پھر بھی نہیں ملے گا پروڈکٹ, پھر بھی جا کے پوچھیں گے کسی بندے سے کہ جی فلانی چیز کہاں پر ہے. بٹ دے آر ایکچولی آلویز پریزنٹ ان دوز کائنڈس آف آؤٹ لیٹس. تو یہ چیزیں جو ہیں دیز آر امپورٹنٹ ان ریٹیل لے آؤٹس. اگر شاپنگ مال ہے, ملٹی اسٹوری شاپنگ مال ہے, وہاں پہ ہر جو لیول پر جو شاپس ہیں ان کے نام جو ہیں وہ کلیئرلی مینشن ہونے چاہیے آن سم اسپیس جو کہ نظر آ رہی ہو کلیئرلی, تاکہ لوگ اس کو یوز کر سکیں. بڑے بڑے شاپنگ مالس میں اور ہائپر مارکیٹس میں اس طرح کے بورڈز بھی لکھے ہوتے ہیں. کئی دفعہ انٹریکٹیو آپ کے پاس بوتھس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی آن دس پرٹیکولر فلور کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں. تو وہ سیلف ہیلپ بوتھس ہوتے ہیں, کیوسکس ہوتی ہیں, ان کو آپ خود ہی یوز کر سکتے ہیں, یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یا پھر اگر آپ گم چکے ہیں, وچ کین ہیپن, خاص طور پر بچے جو ہیں اگر وہ گم ہو جائیں, تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ویئر آر یو آن دا
پرٹیکولر فلور پلان اور اوور آل کس لیول پہ آپ موجود ہیں. سو دیٹ از امپورٹنٹ ان ریٹیل لے آؤٹس. ویئر ہاؤسنگ اینڈ اسٹوریج لے آؤٹس. ویئر ہاؤسنگ جو ہے کتنا بڑا ویئر ہاؤس ہے, اس میں اگر بہت بڑے ویئر ہاؤسز ہیں ان کو ہم ڈسٹریبیوشن سینٹرز کہتے ہیں. تو ڈسٹریبیوشن سینٹرز میں پراپرلی ہر چیز جو ہے وہ مارکڈ ہونی چاہیے. ڈفرینٹ پروڈکٹس جو ہیں ان کو اسٹور آپ نے کیسے کیا ہے. کچھ چیزوں کی اسٹوریج جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ٹیمپریچر کے لحاظ سے. فار ایگزامپل میڈیسنز میں ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ریفریجریٹ کرنی ہوتی ہیں. سو دوز تھنگز آر امپورٹنٹ ان ویئر ہاؤسنگ اینڈ اسٹوریج. اور جو چیزیں آپ اسٹور کر رہے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ورچولی آپ نے بیک اپ رکھا ہوا ہے تاکہ آپ ہر پروڈکٹ کو ایک کیٹلاگ نمبر دیں اور وہ کیٹلاگ نمبر جو ہے وہ آپ سسٹم میں فیڈ کرتے ہیں تاکہ جو اسٹور مینیجر ہے آپ کو بتا سکے ایٹ اینی ٹائم کہ کوئی بھی چیز چھوٹی بڑی جو آپ کے پاس اسپیئر پارٹس پڑے ہیں مشینری کے یا آپ کے را مٹیریل پڑا ہوا ہے ویئر ہاؤس میں, تو وہ ایگزیکٹلی کہاں پر وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ کب ویئر ہاؤس میں آئی تھیں, کتنی دیر سے وہ ویئر ہاؤس میں اسٹورڈ ہیں اور وہ کب جو ہے آپ نے نیکسٹ ڈسٹریبیوشن تک پہنچانی ہے وہ پروڈکٹ. تو دیز تھنگز آر آل کیپٹ اپ ٹو ڈیٹ. اور اسٹور مینیجرز جو ہوتے ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے تمام چیزوں کو کیٹلاگ کرنا ہوتا ہے ٹو دا پوائنٹ کہ چھوٹی سی چھوٹی جو چیز ہے پیج کس تک جو ہے پیج بھی جو ہیں ان کو بھی وہ پراپرلی کیٹلاگ کریں گے. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ پروڈکٹ اورینٹیڈ لے آؤٹس. پروڈکٹ اورینٹیڈ لے آؤٹس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از وین یو آر سیلنگ ویری لارج پروڈکٹس, جیسے ایئر کرافٹ ہو گیا یا بلڈنگ بنا رہے ہیں, ہائی رائز بلڈنگ بنا رہے ہیں, تو وہ بھی ایک پروڈکٹ ہے فار دا کنسٹرکشن کمپنی جو کہ وہ کسی کے بہاف پہ وہ بنا رہے ہیں پروڈکٹ. اس سچویشن کے اندر جو پورا لے آؤٹ ہوگا اس کو بنانے کے لیے وہ لے آؤٹ اس پروڈکٹ کے گرد جو ہے وہ بنے گا. ان سم کیسز جو ہے وہ پوری چیز ایک جگہ پہ بنتی بھی نہیں ہے, جیسے شپس ہو گئیں یا پھر جو خاص طور پہ ایئر پلینز ہو گئے, تو وہ ڈفرینٹ پارٹس الگ الگ بنیں گے اور وہ کسی ایک سینٹرل لوکیشن پہ جا کے اسمبل کیے جائیں گے. سو فار ایگزامپل ود ایروپلینس جو اس کے جو انجنز ہوتے ہیں وہ فرق کوئی کمپنی بناتی ہے. فار ایگزامپل رولز رائس اکثر جو ہیں وہ جیٹ انجنز بناتے ہیں. اس کی جو فیوسلاج ہوتا ہے جو مین باڈی ہے وہ کوئی اور بنائے گا, اس کا جو لینڈنگ گیئر ہے وہ کوئی اور بنا رہا ہوتا ہے. سو آل آف دیز تھنگز آر میڈ سیپریٹلی اور پھر کسی ایک لوکیشن پہ جا کے اس کو وہ اسمبل کیا جاتا ہے. سیم ود کارز ایز ویل کہ اسمبلی جو ہے وہ کئی دفعہ بعد میں ہوتی ہے اس کی. سو ان دیٹ کیس پروڈکٹ اورینٹیڈ لے آؤٹس کے اندر آپ مین فوکس کس پہ کر رہے ہیں کہ جو پورا لے آؤٹ آپ کا ہے فیکٹری کا ورکرز کا وہ اس ایک پروڈکٹ کے گرد جو ہے وہ فارمولیٹ ہوگا, بنے گا. جیسے کنسٹرکشن سائٹس پہ ہوتا ہے, کنسٹرکشن سائٹس کا لے آؤٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے, ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ جی جب بھی کوئی بڑی کنسٹرکشن ہو رہی ہو, جیسے کہ ہم دیکھتے بھی اکثر کنسٹرکشن سائٹس پر یا جب بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں جیسے میٹرو کا ہے, تو ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایک اس کے سیٹلمنٹ آباد ہو جاتی ہے. جو انجینئرز ہیں جو ورکرز ہیں ان کے کنٹینرز ہوتے ہیں وہ وہیں پر ہی آن سائٹ ہی سوتے ہیں اینڈ دیٹ بیکمز دیئر ٹیمپرری ہوم. تو پروڈکٹ اورینٹیڈ لے آؤٹس اس کے لحاظ سے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں. دین نیکسٹ از پروسیس اورینٹیڈ لے آؤٹس. پروسیسز میں جن خاص طور پہ سروس انڈسٹری کے اندر پروسیس کو زیادہ فوکس بنایا جاتا ہے. جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا پریویس ٹاپک میں جو فلو چارٹ تھا ایک کال سینٹر کے لحاظ سے, دیٹ از این ایگزامپل آف اے پروسیس اورینٹیڈ لے آؤٹ. ہاسپٹلس کی مثال جو ہے وہ بیسٹ مثال ہے پروسیس اورینٹیڈ لے آؤٹس کے لحاظ سے. وین یو انٹر اے ہاسپٹل اس میں ریسیپشن الگ ہے, مین جو ویٹنگ روم وہ الگ ہوگا, ایمرجنسی کا جو ہے وہ الگ ہوگا, اور وہ جان بوجھ کے ایسا بنایا جائے گا ایمرجنسی کا لے آؤٹ جہاں پر گاڑیاں پارک نہ ہوں فار ایگزامپل, تاکہ کوئی اگر ایمبولینس آ رہی ہے تو اس کو یہ مسئلہ نہ ہو کہ جی وہ ایکسیس نہیں کر سکتے ایمرجنسی کو. جنرل وارڈز الگ ہوتے ہیں, ایوری ڈاکٹر ہیز اے سپریٹ فلور جہاں پر ڈفرینٹ فار ایگزامپل چائلڈ کیئر کے الگ ہوں گے, سائیکالوجی کے الگ ہوں گے, یو ول ہیو جنرل پریکٹیشنرز الگ بیٹھے ہوں گے, پیڈیاٹرکس الگ, آرتھوپیڈکس الگ. سو پروسیس اورینٹیڈ ہوگا تاکہ کسٹمر جو آپ کا ہے پیشنٹ جو ہے سچویشن میں اکثر جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو ایکسٹرا پین نہ لینی پڑے, وہ آلریڈی تکلیف سے گزرا ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ جس کے لیے پروسیس جو ہے وہ آسان ہو. جب وہ اس کو آپریشن تھیٹر سے موو کر رہے ہیں ٹو ہاسپٹل بیڈ, ہاسپٹل روم, تو وہ اتنا لمبا چوڑا کوئی نہیں ہونا چاہیے پروسیس کہ جی اس کو 3-4 فلورز جو ہیں وہ اوپر یا نیچے لے کے جانا پڑ رہا ہے آپ کو اسٹریچر پہ. اٹ شوڈ بی ایزلی ایکسیسیبل. ٹھیک ہے جی. سو یہ پروسیس اورینٹیڈ ہوگا کہ جی واٹ از دا پراپر پروسیس
اسٹیپ 1 کیا ہوگا, اسٹیپ 2 کیا ہے, اسٹیپ 3 کیا ہے, اور ہم نے اس میں سے اس کو ایزلی موو کرنا ہے. لاسٹ از ورک سیلز, جو کہ ریلیٹڈ ہے ود اسمبلی لائنس. یہ جو ڈائیگرام ہے, دس از این ایگزامپل آف اے ورک سیل. اب یہ جو باکسز ہیں, ہر جو باکس ہے اٹ شوز اے اسٹیج آف پروڈکشن. جی ان ہے اور آؤٹ لکھا ہے, اور ایروز شو کر رہے ہیں کہ پروڈکٹ کیسے انٹر ہو رہا ہے اس روم کے اندر, اور 3 ورکرز ہیں جو کہ اس اسمبلی لائن کو آبزرو کر رہے ہیں. ویئر ایز جو باکسز ہیں وہ کتنے ہیں جی, 4 5 6 7 8 9 اینڈ 10. تو 10 ڈفرینٹ اسٹیجز سے وہ چیز موو کر رہی ہے. اگر یہ ایک اسٹریٹ لائن میں ہوتا تو آپ کو موسٹ لائکلی 7 8 لوگ چاہیے ہوتے اس اسمبلی لائن پہ, لیکن چونکہ یو شیپ میں ہے تو وہی 3 ورکرز جو ہیں وہ اس پوری اسمبلی لائن کو ایفیشینٹلی مینیج کر سکتے ہیں. کہ جو ورکر 1 ہے وہ اسٹیج 1 اور 2 کو دیکھتا ہے, ٹھیک ہے جی, اپنے وہ ایکٹیویٹی اسٹیج 1 اور 2 پہ کر کے تو پھر وہ اینڈ اسٹیج پہ اپنی چیئر کو ریوالو کر کے موو کر لے گا, تاکہ جب تک وہ پروڈکٹ گھوم کے اس کی طرف آئے تو وہ اس کو دوبارہ سے آبزرو کر سکے کوالٹی ایشورنس کے لحاظ سے, واٹ ایور دا پرپس از. اور وہ ظاہر سی بات اسمبلی لائن کی اسپیڈ اس طرح سے مینٹین کی جائے گی تاکہ وہ ورکر جو ہیں وہ پراپرلی اس کام کو ایٹ آل ٹائمس کنٹینیوسلی آبزرو کر سکیں. تو آپ اپنے ورکرز کو پراپرلی زیادہ بہتر طریقے سے اور اسپیس کو بھی زیادہ پراپرلی ایفیشینٹلی مینیج کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کی یو شیپ یا ڈفرینٹ اس طرح کے انہوں نے کروڈ شیپس میں اسمبلی لائنس جان بوجھ کے رکھی ہوتی ہیں تاکہ ود ان لیس اسپیس وہ اس پوری اسمبلی لائن کو مینیج کر سکیں. سو دیز آر 6 ڈفرینٹ ٹائپس آف لے آؤٹس. دس از دا ٹاپک لے آؤٹ اسٹریٹجیز. آگے کنٹینیو کریں گے جی پروڈکشن اینڈ آپریشنس مینجمنٹ کو. آپ نے جو اسائنمنٹ دینی ہے دیٹ از 1 page سمری آف واٹ از ڈسکسڈ ان دس ٹاپک. تھینک یو.